अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि इमरान खान साहब के कल बड़े 2 इम्पोर्टेंट केसेस लगने हैं। वो केसेस क्या हैं जनाब? वो केसेस हैं, एक तो केस उनका है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो कैद तनाई के हवाले से हलीमा खान साहिबा और उधर से बुशरा बीबी की जो बेटी हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की थी, उस हवाले से जनाब अब वो कल केस लग रहे हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू समाअत करेंगे। सुबह 9 बजे समाअत शुरू होगी। लेट्स सी कि कल इस हवाले से क्या डिसीजन होता है। और दूसरा जो केस बड़ा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब का लगना है वो अलकादिर ट्रस्ट का केस है जनाब। अलकादिर ट्रस्ट केस अपील और तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत रूबरू जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बवक्ते 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकर्रर है। वो कल ये 2 इमरान खान साहब के केसेस हैं। लेट्स सी अब कल इन केसेस में क्या होता है। अगर सपोज जस्ट अ थीसिस कि अगर तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं बातचीत की बातें हो रही हैं, जो भी बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई हलचल हुई है, तो अगर तो कल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली इमरान खान साहब को, तो इसका मतलब है कि ये साइन होगा कि कहीं उनकी बातचीत हो रही है, कहीं कुछ डिस्कशंस हो रही हैं। ठीक है, जो आप इसी तरह से देखते हो ना कि आप थोड़ा सा उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। अगर तो नहीं हो रही होंगी तो हम देख लेंगे इसमें भी कि क्या उनको इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं। खैर ये 2 केसेस हैं, लेट्स सी उनको ये जो कैद तन्हाई के हवाले से जो है क्या अलाउ करते हैं मुलाकात के लिए कि नहीं, ये अब कल फैसला होगा, उसकी समाअत है बल्कि। और दूसरा जो कल मैंने आपसे पंजाब हुकूमत का एक मुतनाज़ा बिल और मैंने उसकी जो डिटेल्स आप लोगों से मैंने शेयर की थी, उसमें मज़ीद मैंने उसको जो है ना फर्दर ब्रेक डाउन किया है, डिटेल में ब्रेक डाउन किया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग मज़ीद उसको समझ सको कि ये बिल बेसिकली है क्या। बिल्स, और मैंने कल भी ये बात की थी कि बिल्स और कवानीन बनाने के, सख्त कवानीन बनाने के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर आप इतने जेनेरिक बिल बना दो कि उसमें फिर सब लपेट में आ जाए और किसी को कोई हक ना मिले अपने आप को दिफा करने का, ये भी ज़्यादती है जनाब। बिल के मुताबिक जो है ना, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रिपोर्ट या किसी भी शख्स की तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर किसी भी फ़र्द का रवैया समाज दुश्मन करार देकर कार्रवाई कर सकेगी। यानी कि इन जो मैंने ना मेंशन किए हैं, एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर, या आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी या इंटेलिजेंस रिपोर्ट, किसी भी उस फॉर्म में अगर वो आती है किसी शख्स के बारे में, तो वो कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई रखने का ये लोग हक रखते होंगे। दूसरा जनाब, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो इख्तियारात हैं वो बहुत वसी कर दिए गए हैं। तो इसमें शहरी को अपील का हक भी इंतज़ामी अफसरान के सामने ही दिया गया है, और ये कानून अब तक होने वाले तमाम आइनी तरमीम से बड़ा, आप देख लें, काला कानून है। उसकी रीज़न्स हैं, मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स अगर किसी के भी कंप्रोमाइज़ होना, तो वो चाहे जितना भी ज़रूरी एक्ट लॉ हो, ऑब्वियसली वो एक ऐसे लगता है जैसे अथॉरिटेरियन दौर का कोई लॉ आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक दौर में इस तरह के कवानीन काला कानून ही कंसिडर होते हैं कि जहाँ पे आप सिर्फ मुसल्लत कर लें, जैसे ये पीका एक्ट हम सहाफ़ियों पे और बाकी बोलने वालों के ख़िलाफ़ एक तरह से एक मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की एक साजिश है, जिसको यही नून लीग अपने ज़माने में इमरान खान साहब के दौर में ये डिफेंड करती होती थी, और इसके अगेंस्ट बल्कि इस मुद्दे को डिफेंड करती होती थी कि ये जी काला कानून है, और सड़कों पे एहतजाज करती थी। आज वही आपने देखा कि जो मज़ीद सख्त करके उन्होंने ये कानून पास किया था, और अब ये वाला बिल भी इसी तरह का ही एक काला कानून कंसिडर किया जाएगा जनाब। एंटी सोशल बिहेवियर के तमाम जो है ना पॉइंट्स, वो क्या क्या हैं जो कि एंटी सोशल बिहेवियर में आएंगे, वो मैं आपको डिटेल में बता दूं। नंबर 1, शराब या कुमार खाना चलाना, नशावर अशिया रखना, झूठी गवाही या जाली दस्तावेजात का कारोबार करना, गैर कानूनी शराब की तैयारी या फरोख्त, कोठा चलाना या फहशी की आमदनी पर गुजर बसर करना, फिर खैराती नाम पर धोखाधड़ी से रकम इकट्ठी करना, अवाम में गैर अखलाकी गालम गलोच ज़बान इस्तेमाल करना, ख़वातीन, लड़कियों या नाबालिग अफराद को हरासा करना, अवाम में फोश हरकत करना, अवामी मकाम पर फसाद या हुल्लड़बाजी करना, धमकियों, सोशल मीडिया या झूठी खबरों से खौफ फैलाना,
اور سرکاری اہلکار کا روپ دھاڑ کر پولیس لائسنس یا گارڈ کے ساتھ گھومنا، دھمکی دے کر رقم یا مال بٹورنا یا جس کو آپ بھتہ خوری کہتے ہو، چوری شدہ مال خریدنا یا رکھنا، سوشل میڈیا پر اسلحہ اور چھریوں کی نمائش والا اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا جناب، پھر اس میں جال سازی آ جاتا ہے، دھوکہ دہی، بلیک مارکیٹنگ اور ممنوع اشیاء کا ترسیل، اور جناب جعلی کرنسی استعمال کرنا، سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانا، منظم جرائم پیشہ گروہ کا رکن ہونا، یا سائبر کرائم، سٹاکنگ ہو گیا، آن لائن بلیک میلنگ ہو گئی، سائبر بلنگ ہو گئی، ڈیجیٹل بھتہ خوری ہو گئی، زمینوں پر قبضہ، منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونا، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد یا انتہا پسندی پر اکسانے والا مواد دکھانا، جانوروں سے بے رحمی کرنا، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والی رکاوٹیں نصب کرنا، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جس سے بھی اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں پائے گی وہ جناب اس کو اینٹی سوشل قرار دے دے گی، اور یہ کھلا اور لچکدار اختیار ہے. یعنی کہ نو ڈاؤٹ کہ جو پوائنٹس ہیں دے آر ویری ویلڈ، لیکن پھر یہ جو اختیار دے دیا گیا ہے کسی کو بھی ان پوائنٹس کے نیچے زمرے میں ٹھہرانا، کٹہرے میں لانا، وہ اس کے ایس او پیز کلیئر نہیں ہے. آپ نے اتنے زیادہ اختیارات دے دیے کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی ہمارا قانون، کئی ایسے قانون ہیں جو کہ کس طرح سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے، اپنی مخالف کی آوازیں دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ مس یوز ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اسی طرح کے ہی اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس سے کرائم تو نہیں کم ہوگا میرے خیال سے، بلکہ عجیب و غریب قسم کا ایک آپ کہہ لیں کہ مزید بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ اف یو ریممبر این سی آئی اے کا جو آپ نے اختیارات دے دیے ہوئے تھے، وہ ڈکی بھائی والا کیس یاد ہے نا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اختیارات کا حد سے زیادہ تجاوز، مطلب کہ حد سے زیادہ استعمال کیا تھا، کیونکہ ان کو اختیارات بہت زیادہ دے دیے گئے ہوئے تھے. تو وہ انجام بھی ہم نے دیکھا، تو وہ اگزامپل ہمارے پاس ہے. اب جناب کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟ اس مجوزہ قانون کے تحت حکام کو وسیع اختیارات حاصل ہوں گے، جن میں کسی فرد کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی وہ ضبط کر سکتی ہے یا بلاک کر سکتی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اگر وہ ہٹانا چاہے تو اکاؤنٹس پہ ہٹا سکتی ہے، وہ چاہے تو اس کا موبائل فون، لیپ ٹاپ ضبط کر سکتی ہے، اسلحہ لائسنس منسوخ کر کے اسلحہ تحویل میں لے سکتی ہے، مجسٹریٹ کی منظوری سے چلتی اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنا، بینک اکاؤنٹس منجمد کرنا، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کرنا، اور الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس یعنی کہ اینکلیٹ یا وہ جو بریسلیٹ پہنایا جاتا ہے وہ پہننے کا بھی پابند بنانا اس سب میں شامل ہے. اب حکومت خاموش کیوں ہے؟ میرا یہی سوال ہے کہ یہی حکومت جو ہے نا، یہی نواز لیگ جب تحریک انصاف کے دور میں جب پیکا ایکٹ آیا تھا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم نذیر تارڑ واز دا ون جو کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا، اور اسے مریم نواز سمیت تمام نون لیگ کے جو رہنما تھے وہ اسے کالا قانون کہتے تھے. اینڈ اف یو ریممبر کہ جب صحافی اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ہیومن رائٹس کی سوسائٹیز احتجاج کر رہی تھی، تو یہی شہباز شریف صاحب تھے، یہی مریم نواز صاحبہ تھی جو ان کے ساتھ جو ہے نا یکجہتی دکھانے کے لیے وہ گئی تھی وہاں، اور جناب انہوں نے اس چیز کو قرار دیا کہ یہ کالا قانون ہے. اور آپ چیک کریں کہ اب جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز کا جو ہے نا پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر قانون کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں، ہر سچویشن کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں، آپ کی ہر بات کے ریاکشنز کے پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہی چیزیں جو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے جس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جائز بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں. سیم گوز کہ جب آپ پیکا ایکٹ کے خلاف اوبویسلی سب سے پہلے عمران خان صاحب اس کو لے کر آئے تھے، تو عمران خان تب جو ہے آپ لوگ تھے جو اس کے خلاف بولے تھے کہ جی آزادی اظہار رائے پہ یہ بہت بڑی قدغن لگنے والی ہے. اور پھر آپ نے آ کے کیا کیا، اور پھر اس ایکٹ کو کس طرح سے پھر استعمال کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی صحافی نے کوئی خبر بھی بریک کر دی ہے
اور آپ کی مرضی کے خلاف کوئی خبر بریک کر دی ہے تو اس پہ بھی آپ پی کا ایکٹ لگا دیتے تھے اور ان کو حراست میں لے لیا. تو وہ کافی ساری اگزامپلز ہیں. تو یہ جو قانون آ رہا ہے نا یہ بھی اسی طرح ہی استعمال ہوگا اور اسی طرح مس یوز ہوگا. ابھی نہیں تو یہ آج جب تک آپ پراپرلی اس کو کنٹرول میجرمنٹس میں نہیں پیرامیٹرز میں اس کو نہیں کریں گے یہ قانون آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں یہی قانون آپ کے گلے پڑے گا. کیونکہ ابھی تو خیر آپ حکومت میں ہیں آپ کو نہیں محسوس ہو رہا اور ابھی تو آپ کو نہیں اس چیز کا احساس, لیکن جب obviously یہ حکمرانی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے, آج آپ ہیں کل کلا کو کوئی اور ہوگا تو یہی جو قانون آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ کل کلا کو آپ کی پیروں کی زنجیریں بنیں گی. خیر آگے چلتے ہیں. جیو نیوز جناب بند ہو گیا 15 دن کے لیے, اس پہ پابندی لگا دی گئی ہوئی ہے, اس کا لائسنس معطل کر دیا ہے پیمرا نے اور 15 دن کے لیے نشریات فوری بند کرنے کا احکام جاری کیا ہے پیمرا نے. جناب پیمرا کے مطابق 10 محرم یعنی کہ 26 جون 2026 کو پروگرام سفر عشق میں ناقابل قبول مذہبی تصویر کشی کی گئی, جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر شکایت کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسی عکاسی مذہبی معاشرتی اور ثقافتی اقدار اور پیمرا قوانین کی سراسر خلاف ورزی تھی. اندرونی کمیٹی احتیاط برتنے میں ناکام رہی ہے, یعنی کہ جو ایڈیٹوریل جو کمیٹی ہے وہ اس کو اس طرح کی احتیاط نہیں کر سکی. آئی ڈونٹ نو, ویسے آئی نو کہ جیو میں بہت زیادہ میں نے کام کیا ہوا ہے اور بڑی سخت اسکروٹنی ہے ان چیزوں کے بارے میں, وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں, دے ویری پروفیشنل. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ان سے کیسے ایک غلطی ہو گئی ہے اور اس پہ جناب انہوں نے معافی مانگی ہے, آن ایئر انہوں نے معافی مانگی ہے اور اب اس سزا میں جو ہے 15 دن کے لیے تو خیر ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا ہوا ہے. سیٹلائٹ اور تمام کیبل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس پر نشریات بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں. پیمرا کی شکایت کونسل مزید کارروائی کے لیے سماعت کرے گی. جیو نیوز کو اندرونی انکوائری کا بھی حکم دیا گیا ہے جناب, اور ذرائع کے مطابق جیو نے پیمرا سے تعاون کرتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل بھی رضاکارانہ طور پر بند کر دیا ہے اور معذرت بھی کی ہے اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. اب جناب جیو نیوز کی ہم نے دیکھا کہ جو معذرت ہے وہ متنازع مواد نشر کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے معافی مانگ لی گئی ہے. خیر آئی ووڈ سے کہ جب ایک غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہے مطلب خطا کا پتلا ہے, تو ٹھیک ہے ان کو سننا چاہیے تھا, ان کا ایک رکھنا چاہیے تھا. ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ جتنا جیو نے اتنا سب جس طرح اس حکومت کا ساتھ دیا ہے اور اس پورے نظام کو سپورٹ کیا ہے تو ویسے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ نظام کہیں نہ کہیں جیو کو بچا لے گا, لیکن خیر ایسا نہیں ہو سکا. فی الحال تو یہ 15 دن کے لیے بند ہو چکا ہے. اور آگے چلتے ہیں جناب. ہم نے دیکھا اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک جج صاحب کے جو بیٹے انہوں نے جو ہے نا نان کسٹم گاڑی رات کو چلاتے ہوئے اور ریش ڈرائیو کرتے ہوئے جناب 2 لڑکیوں کو اسلام آباد میں کچل ڈالا تھا اور وہ موقع پہ ہی جہاں باک ہو گئی تھی. اس حوالے سے جناب ایک کیس تھا اور پھر جو دوسری فیملی تھی انہوں نے ایک کیس کیا تھا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو وہ جو جج صاحب تھے ہائی کورٹ جج کے خلاف وہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی. اب وہ درخواست جو ہے نا ان کے خلاف خارج ہو گئی ہے. جوڈیشل کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے خلاف شکایت خارج, اور جسٹس محمد آصف کے خلاف شکایت 22 جون کے اجلاس میں خارج کی گئی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کو آگاہ کر دی ہے اور جسٹس محمد آصف کے خلاف ٹریفک حادثہ کیس میں جہاں باغ خواتین کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام تھا اور ان کے بیٹے نے ایک نان کسٹم گاڑی چلاتے ہوئے اسلام آباد میں رات گئے 2 بچیوں کو ٹکر ماری تھی اور وہ جہاں باغ ہو گئی تھی. مطلب دس از سچ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ اس میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ نے گاڑی دی بھی تھی, نان کسٹم گاڑی تھی, آئی تھنک ڈرائیونگ لائسنس بھی شاید نہیں تھا ان کے پاس, آئی تھنک سو, مجھے یاد نہیں ہے وہ فردر ڈیٹیلز وہ, لیکن وہ چھوٹا اور وہ کافی ریش ڈرائیو کر رہے تھے اور راہ چلتی 2 بچیوں کو انہوں نے کچل دیا تھا. تو ان کا تو نقصان ہو گیا تھا نا. تو یہاں اپنے قانون سٹرونگ بنائیں کہ یہ جو قانون ہے نا یہ آپ جو لاز بنا رہی ہیں یہ پھر غریب کے لیے یہ سب نہ ہو, بلکہ پھر اس میں یہ جو لاز ہیں then it should be equally been treated and these laws should be equally for everyone irrespective of کہ وہ غریب ہے, امیر ہے, ایلیٹ ہے, آپ کی اشرافی ہے,
یا آپ کا جو ہے نارمل مڈل کلاس کا بندہ ہے. سو یہ قانون یہاں پہ جب تک انصاف کا بول بالا تب تک نہیں ہوگا جب تک ارسپیکٹو آف کہ آپ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, سب کے لیے انصاف, سب کے لیے جو لاز, سب کے لیے قانون ایک جیسا نہیں ہوگا, ایک جیسا انصاف نہیں ہوگا, تب تک اس ملک سے برائیاں نہیں جا سکتی, اس ملک سے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. جناب اس کے علاوہ ایک اور ہم نے دیکھا واقعہ کراچی کے علی جمیل فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے جناب, کوئٹہ آ رہے تھے اور گوگل میپ پر انہوں نے راستہ لگایا ہوا تھا اور وہ راستہ کہیں انہیں غلط لے گیا اور وہ غلطی سے وہ اس راستے کو فالو کرتے ہوئے ایک دہشت گرد علاقے میں جو ہے نا کھنڈ میں جا پہنچے, جہاں قوم پرست جو دہشت گردوں نے, جو موسٹلی کہہ رہے ہیں کہ BLA, انہوں نے بچوں کے سامنے اس باپ کو مار دیا اور جو اس کی بیوی ہے وہ شدید زخمی ہے. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک میں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر ہر کونے میں آگ لگی ہوئی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, آپ کے یہ دو جو اتنے سینسٹیو ایریاز ہیں, پھر آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. مطلب کہ آپ کے محاذ اتنے زیادہ کھلے میں, اور پھر آپ کی اپنی مہنگائی, اکانومی, ہر چیز آپ کے گھر میں, ایوری تھنگ از ناٹ ان آرڈر, اور بہت سارے محاذ اور بہت ساری جگہوں پہ آپ کے محاذ کھلے میں جو کہ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. اور وہ تب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے آپ اپنی جمہوریت کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, اپنے معاملات سیٹ نہیں کریں گے. جو آپ کے اندر کنفیوژنز ہیں, جو ایک ڈیڈ لاک قسم کا جو ماحول بنا ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا آپس میں, کہ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ایک ڈیڈ اینڈ میں سب کچھ رکا ہوا ہے, نہ یہ ہٹنے کو تیار ہے نہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. ایک ملک میں ایک انریسٹ ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہے. جب تک وہ انریسٹ اپنی اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھ کے اس ملک کے لیے مل بیٹھ کر ایک میز پر مل بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے, فیصلے نہیں کریں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے مسائل نہیں حل ہو سکتے, نہ اسٹیبلٹی آپ ایکوائر کر سکتے ہیں, نہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر آبویسلی آپ کی معاشی ترقی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی لانا بھی پھر مشکل ہو جائے گا. اور پھر جہاں آپ کو دہشت گردی جیسی امن و امان کی سنگین صورتحال کا آپ کو سامنا ہو جہاں پر, تو وہاں پر تو آبویسلی آپ کو اور بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بہت چالاک ہے, وہ ایسے موقعوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو اس موقع پر آپ کو متحد اور یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے سارے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھیں اور کٹھے ہو کر ملک کی خاطر ہی بیٹھ جائیں. یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں بھائی, آپ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے مسائل کے لیے آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ اور اپنے مسائل کی خاطر بیٹھ جاؤ کہ بھائی جس کے لیے ہمیں عوام نے بھیجا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو ہم کر لیں. اٹس ویری گڈ کہ آپ پوری دنیا میں امن کریٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور سفارتی سطح پر, عالمی سطح پر آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور اپنا آپ نے ایک مقام بنا لیا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بہت سارے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ شاید اس سے ہمارے بہت اچھی کوئی ہماری بیرونی سرمایہ کاری آئے گی, شاید حالات بہتر ہوں, شاید لوگوں کا پرسپیکٹو پاکستان کو لے کے بدلا ہو. تو یہ خوشائن چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے ان ایشوز پہ, یہ جو آپ کے لوپ ہولز ہیں, ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنا آرڈر, اپنے گھر کا آرڈر ٹھیک نہیں کریں گے نا, تو پھر گلی میں جو فساد ہو رہا ہو تو وہ تو ہو رہا ہو. آپ گلی میں سارے جھگڑے ٹھیک کرا رہے ہو, صلح کروا رہے ہو, دوستیاں کروا رہے ہو لوگوں کی, لیکن آپ کے گھر میں یہاں پہ ایک دوسرے آپ کا اپنے گھر کے افراد جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو ہے نا ڈنڈے اٹھا لیے ہیں. تو جب تک اپنے گھر میں آپ صلح نہیں کرائیں گے, اپنے گھر میں امن نہیں کریٹ کریں گے, میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے نا باہر امن کو اس طرح سے آئی وڈ سے کہ آپ سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہو. خیر, دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.